आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर से मुतलिक भारत की सिफारती रवाबित की मुहिम शुरू, पहला वफ्द 5 ममालिक के दौरे पर रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरहदी शेरिंग से फौत होने वाले लवाहकीन को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। आईजीपी कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा 2025 और आइंदा मुहर्रम के सिलसिले में सलामती इंतजामात का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर में गर्म लहर से बचने के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी। अब खबरें तफसील के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से मुतलिक भारत की सिफारती रवाबित की मुहिम शुरू हो गई है। इस सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड के रुकन पार्लिमान संजय कुमार झा की क़यादत वाला पहला वफ्द आज 5 ममालिक के दौरे पर रवाना हो गया। ये वफ्द इंडोनेशिया, मलेशिया, जमहूरिया कोरिया, जापान और सिंगापुर जाकर हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुल्क के पुख्ता अज़्म को उजागर करेगा। एक और वफ्द शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात, लाइबेरिया, जमहूरिया कांगो और सिरालियोन का दौरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से मुतलिक इस सिफारती मुहिम के लिए सभी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कुल 7 वफूद तश्कील दिए गए हैं, जो मजमूई तौर 32 ममालिक का दौरा करेंगे। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए जम्मू के एक सरकर्दा अदीब प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। जिस जगह इन टेररिस्ट का जो उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड है, उन जगहों को हम नेस्ता नाबूद करेंगे, ये एक बहुत उम्दा डिसीजन था। और हमारी फौजों ने, हमारी एयरफोर्स ने जब वो काम किया तो वो ऐसा काम था जिसके लिए हमारे फौजियों को, हमारी एयरफोर्स को और हमारी डिफेंस की जितनी एजेंसी इसके साथ जुड़ी थी, उन सबको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता, यहाँ के लोग इस बात से उनको एक सेटिस्फैक्शन थी कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे एक किस्म का बदला लिया गया है। और जिस जगहों पे उनकी फैक्ट्रियां हैं जिधर से ये टेररिज्म तैयार होता है, उन फैक्ट्रियों को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय फौज के जवानों की शुजाअत का जश्न मनाने के लिए तिरंगा रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है। रियासी जिले के कटरा कस्बे में आज एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर होशियार सिंह को याद कर रहे हैं। हरियाणा के जिले रोहतक में पैदा हुए मेजर होशियार सिंह जून 1963 में 3री ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान इस बटालियन को बसंतार नदी पर दुश्मन की तरफ पुल पर दिफाई मोर्चा कायम करने का काम सौंपा गया, जो कि दोनों तरफ बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था और दुश्मन के जबरदस्त दिफाई मोर्चों से महफूज बनाया गया था। मेजर सिंह सी कंपनी के कमांडिंग अफसर थे, जिसे पाकिस्तान के कंट्रोल वाले जारपाल इलाके पर कब्जा करने की हिदायत दी गई थी। कंपनी पर शदीद गोलाबारी और मीडियम मशीन गन से फायरिंग की गई। मेजर होशियार सिंह ने बगैर रुके हुए अपने फौजियों की क़यादत की और रूबरू लड़ाई में मसरूफ हो गए। शदीद गोलाबारी और टैंक फायरिंग के बावजूद वो मोर्चों पर अपने फौजियों की हौसला अफजाई करते रहे। उनकी बहादुरी और क़यादत से हौसला पाकर उनकी कंपनी ने तमाम हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को जबरदस्त जानी नुकसान पहुंचाया। 17 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने तोपखाने की मदद से बटालियन से एक और हमला किया। दुश्मन की फायरिंग में मेजर होशियार सिंह शदीद जख्मी हो गए, फिर भी वो अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर होशियार सिंह को फराइज की अंजामदेही में उनकी बहादुरी और मुसम्मम इरादे के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की हालिया शेलिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद के करीबी लवाहकीन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वो आज पुंछ जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने शेलिंग में जान गंवाने वाले
اہل خانہ سے ملاقات کی۔ متاثرہ کنبوں کی مناسب باز آباد کاری کو اپنی اولین ترجیح بتاتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ ان کی انتظامیہ جموں کشمیر میں انفرادی اور اجتماعی قسم کے بنکر تعمیر کرنے کی کوششیں وسیع کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پونچھ کے عوام شاباشی کے مستحق ہیں، جن کی ہمت نے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے حوصلوں کو مضبوطی بخشی۔ ایل جی نے گردوارہ ڈیرا سنت پورہ ننگالی صاحب میں حاضری دی۔ ان کے ہمراہ چیف سیکرٹری اٹل ڈرو اور دیگر سینئر حکام بھی تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بعد میں راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں بھی فوجی جوانوں کے ساتھ راست ملاقات کی۔ بھارت میں آج دہشت گردی کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی پر منایا جاتا ہے، جنہیں 1991 میں آج ہی کے روز چنئی میں ایل ٹی ٹی ای کے ایک خودکش بمبار نے قتل کیا تھا۔ دہشت گردی مخالف دن کے موقع پر معاشرے اور قوم پر دہشت گردی اور تشدد کے منفی اثرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے آج گوا میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے موقع پر کہا کہ بھارت نے پہلگام حملے کے رد عمل میں پاکستان کو جو جواب دیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ایل مرگن نے اس دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آپریشن سندور کی صورت میں بھارت نے دہشت پسندی کے خلاف فوری رد عمل اور امن ہم آہنگی کی سمت میں اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پردیش کانگریس کی جانب سے ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں بلیدان دیوس کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران پہلگام حملے کے شہیدوں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی 34ویں برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید کے ساتھ بات کرتے ہوئے پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا نے کہا، جہاں تک راجیو گاندھی جی کا تعلق ہے، راجیو جی نے جو آج کا ماڈرن انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج کی ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج پنچایتوں کا چلن آپ دیکھ رہے ہیں، گراس روٹ لیول پہ جو گورننس ایٹ دا گراس روٹ لیول ہے، اس کے اگر کوئی آتھر ہیں تو وہ راجیو گاندھی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی مجلس عاملہ کا اجلاس آج سری نگر میں پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی و انتظامی صورتحال، عوامی مسائل، پارٹی سرگرمیوں اور تنظیمی امور کے علاوہ پارٹی کے مستقبل کے راہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، اجے کمار سدوترا، قمر علی آخون اور جموں کشمیر نیز لداخ سے تعلق رکھنے والے مجلس عاملہ کے ممبران نے شرکت کی۔ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے متفقہ طور پر 7 قراردادیں منظور کی۔ اس موقع پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے پہلگام حملے کے مہلوکین کو خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ضلع سری نگر کے سبھی پارٹی ورکروں کی ایک میٹنگ آج سری نگر میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت پارٹی کے جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کی، جس میں سرحدی علاقوں میں پختہ بنکر تعمیر کرنے کا مطالبہ رکھا گیا۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پولیس کنٹرول روم سری نگر میں آنے والی شری امرناتھ جی یاترا اور آئندہ محرم الحرام کے سلسلے میں کیے جا رہے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پی کشمیر نے افسروں کو ضروری مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں پولیس کے کئی سینئر حکام بھی موجود تھے، جنہوں نے آئی جی پی کو یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کی جا رہی سیکورٹی کی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر حج کمیٹی نے حالیہ حالات کے تناظر میں منسوخ ہوئی حج پروازوں کا نیا شیڈول جاری کیا ہے۔ شیڈول کے مطابق جن عازمین کو 7 مئی کو روانہ ہونا تھا وہ اب 25 مئی کو سفر محمود پر روانہ ہوں گے۔ 8 مئی کو روانہ ہونے والی 2 پروازیں اب 27 اور 28 مئی کو سعودی عرب کے لیے اڑان بھریں گی۔ اسی طرح سے 9 اور 10 مئی کے عازمین 30 مئی کو حج بیت اللہ کے لیے رخصت کیے جائیں گے۔ 11 اور 12 مئی کے 2 جہاز اب 31 مئی کو پرواز کریں گے۔ نئے شیڈول کے بارے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، 7 پروازیں ہماری کینسل ہو گئی تھی،
تو ان میں سے ایک پرواز تو پہلے ہی ہمیں الاٹ ہو گئی تھی 15 تاریخ کو. اب 6 جو فلائٹیں پینڈنگ رہی تھی وہ ان کا شیڈول آ گیا, ان کی کلیئرنس جو ہمیں آ گئی منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کی طرف سے, اور جو گاکا ہے جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن سعودی عربی کی, اس کی طرف سے. تو انشاءاللہ یہ پروازیں اب 25 سے 31 کے درمیان ہوں گی. ہمارے 1895 عازمین جو تھے وہ رہ گئے تھے فلائٹ کینسلیشن کی وجہ سے. 25 تاریخ کو ایک پرواز ہوگی, 27-28 کو 2 پروازیں ہوں گی جو 160 کی کیپیسٹی کی ہیں, اور 31 کو 2 پروازیں ہوں گی, 31 تاریخ کو 2 پروازیں ہوں گی انشاءاللہ. خوراک, سول سپلائز اور ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ عوامی شکایات کے بروقت نپٹارے کے لیے پرعزم ہے. وزیر آج سری نگر میں ان سے ملنے آئے کئی عوامی وفود سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ملنے والوں میں جموں کشمیر, RTC اور محکمہ خوراک و سول سپلائز کے سابق ملازمین نیز گاندربل ضلع سے آیا ہوا ایک وفد بھی شامل تھا. جموں کشمیر کے انسداد رشوت ستانی بیورو نے فوڈ اینڈ سول سپلائز محکمے میں بطور انچارج اسٹور کیپر کام کرنے والے اعجاز احمد بٹ نامی ملازم کے خلاف مالی بے ضابطگی کا ایک معاملہ درج کیا ہے. بیورو نے کہا ہے کہ چھان بین کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوپور کے رہنے والے اس اسٹور کیپر نے آمدنی سے زیادہ اثاثے جمع کیے ہیں. جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں اضافے اور اس کے نتیجے میں جاری کیے گئے الرٹ کے تناظر میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمانڈ نے موسمی صورتحال کے دوران آتش زدگیوں کے واقعات اور جان و مال کے نقصان سے بچنے کے لیے تیاری کی حالت میں رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں. اس بارے میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کشمیر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عاقب حسین میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. کوئی بھی ایسی چیز گھر کے اندر سٹور نہیں کرنی ہے جس میں آگ لگنے کا کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے. خاص کر ہم فارسٹ فائر ڈرائی اسپیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو فارسٹ ڈیولپرز ہوتے ہیں جو فارسٹ ایریاز میں جاتے ہیں یا ٹریکرز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے جیسے آپ ٹریکنگ کے لیے جائیں تو جب بھی آپ ایسے فائرز وہاں پہ جلاتے ہیں تو کئی بار جو ہے ہم ان کو ایسی ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے فائر رسک جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی جو ہماری عورتیں کوکنگ وہ کرتی ہیں وہ وینٹیلیشن کا خاص دھیان رکھیں. پیک آورز میں کوئی کوکنگ نہ کرے, جیسے 12 سے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. جتنی بھی اگنیشن ڈیوائسز ہے اپنے بچوں کی ری سے دور رکھیں کیونکہ کئی بار ان کی مسچیف کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے. جو سمر سیزن کے حساب سے جو ہماری گراس وغیرہ ہے وہ کافی سوکھ گیا ہوتا ہے تو کئی بار ہم کیئر لیسنس میں سگریٹ وغیرہ جو ہے ایسے ہی گاڑی سے پھینک دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی سارے فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں. موجودہ گرم لہر اور موسمی صورتحال کے بارے میں سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. ابھی 23 تک تھوڑا 1-2 ڈگری بڑھنے کے چانسز ہیں, پھر کم ہوں گے خاص کر ویلی کے اندر. باقی جموں ڈویژن میں ٹل 26 ہم 2-3 ڈگری تک اور بڑھنے کے چانسز ہیں فردر. پھر 27 سے بارشوں کے چانس ہیں ٹل لینڈنگ میں, وہ درجہ حرارت میں بھی تھوڑی سی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو فی الحال ہیٹ ویو یا ہیٹ ویو لائک کنڈیشن جو ہے رہ سکتا ہے جموں ڈویژن میں ٹل 26 اور یہاں ویلی کے اندر ٹل 23. فلوئڈ وغیرہ لیں, پانی وغیرہ پئیں, خاص کر دوپہر 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کم از کم ایکسپوز کریں, خاص کر جو ورکرز ہیں, لیبررز ہیں, بچے ہو, بزرگ ہو. تو ڈے ٹائم میں خاص کر جب پیک گرمی رہتا ہے 12 بجے سے 3 بجے تک تو اس بیچ جو ہے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. آج چائے کا بین الاقوامی دن ہے. چائے ایک ایسا مشروب ہے جسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے اور شوق سے پیا جاتا ہے. اس دن کے بارے میں تامل ناڈو کے اوٹی میں ایک سرکردہ چائے کمپنی کے جنرل مینیجر وردراجن نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. As far as tea is concerned, as far as in Nilgiri in Tamil Nadu, it is one of the mainstay of the Nilgiri economy. People are totally depending upon tea. So what happens, because of the free trade, so many teas are coming inside and so many teas are going inside, outside, and there is an hectic competition. So as far as the Nilgiri district in Tamil Nadu is concerned, we don't get the fair price for tea. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. میں مات پتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے, آپ یہ ضرور کیجئے. اگر بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے تو وہ کیا چل رہا ہے پتہ چلے گا. Say no to drugs. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے ضمن میں کشمیر یونیورسٹی کے میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر افسانہ رشید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
نشت کا استعمال نوجوانوں میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے جو افراد، خاندانوں اور معاشرے پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ یہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو بکھیر دیتا ہے۔ نوجوانوں پر اس کے تباہ کن اثرات نظر آتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی یا سماجی یا تعلیمی طور پر۔ یہ دماغی نشوونما کو متاثر کرتا ہے، جذباتی بے چینی پیدا کرتا ہے، تعلقات میں تناؤ پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے مواقع کو محدود کرتا ہے۔ غرض یہ ہر چیز پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ یہ زندگی کو، جو کہ ایک نعمت ہے، سزا بنا دیتا ہے۔ منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے پلوامہ پولیس نے آج مزید 3 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ اونتی پورہ پولیس نے بھی 2 منشیات فروشوں کو پکڑ دیا ہے۔ پکڑے گئے اسمگلروں سے منشیات کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے۔ اس دوران اونتی پورہ پولیس نے چوری کے ایک معاملے کو محض 12 گھنٹوں میں حل کر کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے چوری کیا گیا ایک آٹو رکشہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ تنظیم EPFO میں اس سال مارچ کے مہینے میں 14 لاکھ ارکان کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ فروری 2025 کے مقابلے میں ممبروں کے اندراج میں 2.03% زیادہ ہے۔ میزورام بھارت کی پہلی ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں لوگوں کے 100% تعلیم یافتہ ہونے کا اہم سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے میزورام کے عوام کو اس تاریخی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ برطانیہ نے غزہ کی ابتر صورتحال کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ برطانیہ کے خارجہ سیکرٹری ڈیوڈ لیمی نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کو انسانیت سوز قرار دیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:25 پر اور غروب آفتاب شام 7:30 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔